अस्सलाम वालेकुम जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी मज़ाहिर नकवी, ट्रकों वाला जज के नाम से जो मशहूर हैं, यही उनकी लेगेसी है। रिज़ाइन दे के चले गए। अ, अफवाहें, मैं लोगों से मिल रहा हूँ यहाँ, महफ़िलों में जा रहा हूँ, और मैं शॉकिंग है मेरे लिए, शॉकिंग कि लोग किस तरह, मतलब अभी भी अच्छे खासे दिखाई देते लोग समहाउ ये उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन आगे हो जाएगा, या ये उम्मीद रखते हैं कि इमरान खान दोबारा पावर में आ सकता है, या ये उम्मीद कहीं ना कहीं लिए बैठे हैं कि नवाज शरीफ का रास्ता रोका जा सकेगा। मैं हैरान हूँ। एक हुसैन हक्कानी ने किताब लिखी थी, मैं उसका उन्वान उधार लेकर आज की सूरत हाल पे इम्पोज करने को जी, मैग्निफिसेंट डिलूजन्स। यानी ये कोई मामूली मुगालते या गलत फहमियों को शिकार लोग नहीं है यहाँ, अजीम हिमालय जैसी गलत फहमियों का शिकार। और क्या है इस शऊर में कि कहाँ पे रहते हैं ये डिजिटल दुनिया में? वो डिजिटल दुनिया किस सैयारे की है, मेरी समझ से बाहर है। करते हैं बात इस पे। और मुस्लिम लीग की, नून ने जो टिकट्स बांटी हैं कुछ उस पर, और असल बात जो मेरे दिल के भी करीब है और होनी भी चाहिए, वो है जहाँ दोस्तों से मुलाकातें हो रही हैं, वहीं बड़े पुराने हमदर्द दोस्त, हमदम इफ्तिखार ठाकुर से मुलाकात हुई। अदाकार इफ्तिखार ठाकुर साहब, एक महफिल में उनसे मुलाकात हुई, और क्या खूबसूरत मुलाकात हुई। उसका कुछ अहवाल मैं आपको बताऊंगा। अलीम डार फाउंडेशन, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, थैलेसीमिया के मर्ज़ में जो बच्चे मुब्तला हैं, जिनको खून की ज़रूरत होती है, बहुत तकलीफ दे इम्तहान है, आजमाइश है बच्चों की भी और वालदैन की भी। उसके लिए जो मुन्नू भाई ने, मरहूम अल्लाह उनको मफ़रत फरमाए उनकी, उन्होंने काम शुरू किया। उसके बाद फिर देखने में आया कि सोहेल वड़ाइच ने आगे बढ़ के ये जिम्मेदारी ली। लेकिन जिस तरह से अलीम डावर फाउंडेशन काम कर रही है, इफ्तिखार ठाकुर उसके लिए काम कर रहे हैं, कमाल हो गया। करते हैं बात इस पर। लेकिन सबसे पहले तो मज़ाहिर नकवी का मामला ये है कि मैं इतनी ही बस गुजारिश करता हूँ कि जब इल्ज़ामात लगते हैं तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर जो इल्ज़ाम लगे माली करप्शन के, उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त का सदर, उस वक्त का पूरा सिस्टम, अदलिया के जजेस, उसके साथी, वो सारे का सारा निज़ाम अपने दुम पे खड़ा हो गया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर इल्ज़ामात लगाने के लिए, उनको सज़ा देने पे तुल गया। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा खड़े हुए उन तमाम तूफ़ानों का मुकाबला करने के लिए। उनकी बेगम उनके साथ खड़ी हुई, और उसके बाद वक्त ने देखा कि किस तरह से वो सारे झूठे इल्ज़ामात वो एक एक करके हारते चले गए। हुकूमत भी गई, सदर भी गया, निज़ाम भी गया, वो लोग भी गए, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज चीफ जस्टिस बन के उस मकाम पे बैठे हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए। दूसरी तरफ जस्टिस मज़ाहिर, इस पर भी वही इल्ज़ाम लगे, बल्कि उससे कहीं घटिया इल्ज़ाम लगे, ऑडियोज़ आ गई, पैसे, माली करप्शन के इल्ज़ामात, और वो जान छुड़ा के भाग गया। उसकी वजह यह है, जो बताई जा रही है, कि इस्तीफ़ा देने में पेंशन भी बच गई, वो इन्वेस्टिगेशन भी आगे से शायद ना हो, और पैसा भी बचा गया। तो ये किरदारों का फ़र्क होता है। यही उस लकीर के जो इधर खड़े हैं, इमरान खान ने जो खींची है, या आप इधर हैं या उधर हैं, तो लकीर के जो उधर खड़े हुए इमरान खानी शऊर के जो खिलाफ लोग खड़े हुए थे, नवाज शरीफ के साथी हैं या नहीं है, बिल्कुल एक अलग बात है। लेकिन उस लकीर में जो लोग असूल पर खड़े थे, वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा थे, और जो इस तरफ खड़े हुए थे जज्बाती, आप देखें कैसे उनकी दौड़ें लग रही हैं, कैसे वो भाग रहे हैं। ये फवाद चौधरी नहीं है इस तरफ जो भागा था, ये फवाद चौधरी से कम नहीं है ये दौड़ जो जस्टिस मज़ाहिर ने इस्तीफ़ा देके लगाई है। बस अब इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। आगे चलते हैं जी। मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये मैग्निफिसेंट डिलूजन्स का शिकार लोग हैं। मैं हैरान हूं कि संजीदा प्रोफेशनल्स भी बैठकर कोई ना कोई रास्ता इस उम्मीद में है कि इलेक्शंस मुलतवी हो जाएंगे, इमरान खान किसी तरह वापस आ जाएगा, या नवाज शरीफ जो है उसका रास्ता रुक जाएगा। ये मैं आपसे गुजारिश करूं कि अच्छा चलें, फ़र्ज़ करें ऐसा हो जाता है, तो अब उसके रास्ते क्या होंगे? अपने शऊर से खुद ही पूछ लीजिए। इलेक्शन के अल्तवा का तरीका यह है कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वो अपने ओहदे से फिर फारिग हो जाएं। कैसे होंगे? फौजी हुकूमत ही कर सकती है ना आके। अच्छा, फौजी हुकूमत आ गई, फिर फौजी हुकूमत का सरबराह कौन होगा? अव्वल तो ये नामुमकिन है, ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन चलें फ़र्ज़ कर लें, जिस वीडियो गेम फिल्मों में ये रहते हैं, आ गई फौजी हुकूमत, फिर क्या होगा? उसका सरबराह कौन होगा? मौजूदा जनरल साहब ही होंगे ना, आसिम मुनीर साहब। तो वो पीटीआई के दोस्त हैं। किसने उनको गालियां निकाली हुई हैं? किसने उनको माजी में क्या, यानी देख लें जो आपने किया हुआ है, उसके बाद तवक्को करें। दूसरी बात,
حال سے کوئی غرض نہیں, عقل سے کوئی غرض نہیں, فلمیں کوئی اچھی ڈھنگ کا کوئی شو ہی دیکھ لیں نیٹ فلکس پہ تو آپ کو اتنا تو علم ہو جائے گا. بھائی میرے طاقت کے کھیل میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا ہے, ناکام بغاوت سے بڑا دوسرا جرم ہی کوئی نہیں ہے. یہ سلطنتوں میں کبھی معاف نہیں کیا گیا. بادشاہ کے خلاف آپ نے بغاوت کی جو ناکام ہو گئی, بغاوت کرنے والا بیٹا بھی تھا, بھائی بھی تھا, تو پھر دنیا میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی. پھر یہی قومی ریاستوں کا دور ہے. قومی ریاستوں میں اگر آپ نے ریاست کے خلاف بغاوت کی جو ناکام ہو گئی تو اب اس کی تو سزا موت ہے. تاریخ یعنی طاقت کے کھیل میں ناکام بغاوت کی کوشش آپ کر چکے, مسلسل کر رہے ہیں, مسلسل ناکام ہیں, اور امید لگائے بیٹھے ہیں انہی لوگوں سے کہ وہ آپ کی مدد کر دیں گے. یعنی اس کے بعد یہ سوچنا بھی میں کہتا ہوں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے سوچتے ہیں کہ ان کی واپسی ہو جائے گی, اور وہ بھی ان الیکشنز میں, جس کے لیے یہ پاگل ہو کے سوچ رہے ہیں کہ فوجی حکومت ہی آ کے نواز شریف کو روک لے, جو میں نے پہلے بتا دیا کہ اگر ہو گیا تو پھر اچھا فوجی حکومت فرض کیا آ گئی, یہ جو میڈیا پہ آزادی ان کے لوگ بیٹھے ہیں ابھی تک جھوٹ بھونک رہے ہیں, بک رہے ہیں, یہ بھی غائب. سرکاری جو مشینری کے اندر سہولت کار بیٹھے ہیں وہ بھی غائب, جوڈیشری کے اندر جو سہولت کار بیٹھے ہیں وہ بھی غائب, اور عمران خان جو جیل میں اس وقت بیٹھا ہے, جو صحافیوں سے کبھی کبھی باتیں کرتا ہے, کبھی مضمون چھپتے ہیں, کبھی بیان آتے ہیں, سب کچھ ختم ہو جائے گا. فوجی حکومت کا مطلب یہ کہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ عمران خان ہے کہاں, گیا کہاں. یہ ہوتی ہے فوجی حکومت جس کی یہ خواہش لیے بیٹھے ہیں, اور وہ ہونا نہیں ہے. کس طرح سے یہ سوچتے ہیں کہ انتخابات آگے ہو جائیں گے. اچھا اب یہ فائن پھیلا کون رہا ہے؟ یہ خود نگران حکومت کے بندوبست میں شامل لوگ پھیلا رہے ہیں. کیوں پھیلا رہے ہیں؟ پیسہ پکڑنا ہے سرمایہ داروں سے, یعنی کام کے وعدے کرنے ہیں, پیسہ پکڑنا ہے. اب یہ سرمایہ داروں کا کام ہے کہ وہ ہوشیار رہیں. یہ جاتی ہوئی بہار میں یہ دہاڑیاں لگا رہے ہیں, اپنی آخری دہاڑیاں, یہ بتا کر کہ ہم ہی ہیں, ہم ہی ہیں, ہم ہی ہیں. یہ پیسہ رشوت کا ان کو دیں گے نگرانوں کو, ان سے انہوں نے پیسہ لے کے بھاگ جانا ہے. اس کے بعد یہ رشوت کا دیا ہوا پیسہ لے کر آپ پولیس کے پاس بھی نہیں جا سکتے کہ میں نے اس کو رشوت کے پیسے دیے تھے, اس سے میرا کام نہیں کیا. لہٰذا سرمایہ دار خود ہی ہوشیار باش رہے ہیں. میں کیا کہہ سکتا ہوں. عجیب پاگل پن ہے کہ ناکام بغاوت کے لوگ اور شور مچا رہے ہیں کہ ان کو اقتدار میں آئندہ حصہ مل جائے گا. اب چلتے ہیں جی مسلم لیگ نون کے ٹکٹس. تو بھائی اس پر صرف اتنا ہی ہے کہ بالکل میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی, ناپسندیدہ لوگوں کو ملے ہیں ٹکٹ. روتھلیس گیم ہوتا ہے یہ, لیکن جو آپ نے کمٹمنٹس پہلے کی ہیں ان کو آنر کرنا پڑتا ہے. اور میں یہ کوئی صفائی جواز نہیں دے رہا, میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عدم اعتماد جب قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں پیش کی گئی تھی تو نواز شریف اور مریم نواز مستقل, مریم نواز جلسوں میں ریکارڈ پہ موجود ہے. پہلے وہ عدم اعتماد کے خلاف تھے, نواز شریف تو بالکل ہی خلاف تھا. اور مریم نواز ریکارڈ پر جلسوں میں اس نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ فوری انتخابات کریں, انتخابات کی طرف چلیں, ہمیں عمران خان کا گند اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہیے. نہیں مانی گئی مریم نواز کی بات. سب سے زیادہ نقصان نواز شریف کا ہوا, مریم نواز کو ہوا. جب ہو گیا تو پھر باقی جو لوگ ہیں نیچے والے سپاہی, ان میں سے بھی چند لوگوں کو کیجولٹی ہونی تھی, ان کا بھی نقصان ہونا تھا, وہ ہو گیا. آپ کو جو اس وقت چاہیے تھا وہ آپ کو مل گیا. آج بھی آپ کو الیکشن جیتنے ہیں, حکومت میں آنا ہے, وہ آپ کو مل جائے گا, لیکن یہ کیجولٹی تو پھر ہوں گی. یہ پاور گیم روتھلیس ہوتی ہے. اب چلتے ہیں میرے پسندیدہ موضوع کی طرف. افتخار ٹھاکر سے جو ملاقات ہوئی, پرانے ہمدم, اور انہوں نے محبت سے جس طرح ملتے ہیں, ملنے کے بعد ہم ساتھ ہی بیٹھے تھے کھانے کی میز پہ, تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میں ابھی امریکہ ہو کے آیا ہوں, بڑی سخت سردی تھی اور مختصر دورہ تھا, لیکن ایک ہفتے میں ہم 5 6 7 شہر گھومیں اور میں 6 7 کروڑ روپے اکٹھا کر کے لے آیا ہوں. تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ علیم ڈار فاؤنڈیشن کسی تھیلیسیمیا کے لیے کام کر رہے ہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک مہذب اداکار, ایک اچھا آدمی اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ میں گیا, شو کیے, 6 7 کروڑ روپے میں پھڑ کے لے آئے ہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اچھا وہ میرے چہرے کی حالت کو بھانپ گئے اور فوراً انہوں نے بتایا کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں شوز جو ہم نے کیے تھے وہ علیم ڈار فاؤنڈیشن ہے جس کے لیے ہم کام کرتے ہیں, اور تھیلیسیمیا کے بچے ہیں جن کے لیے ہم چیریٹی اکٹھی کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ 25 غالباً شہر ایسے ہیں جہاں پہ ان کے مراکز قائم ہو چکے ہیں علیم ڈار فاؤنڈیشن کے, اور انہوں نے 20 کلومیٹر غالباً بتا رہے تھے کہ ایک مرکز سے اگر 20 کلومیٹر کے دائرے سے دور ہے وہ بچہ جس کا خون تبدیل ہونا ہے, تو اس مرکز جہاں جس شہر میں بھی وہ قائم ہے, تو مرکز کی گاڑی خون لے کر اس بچے کے گھر میں جائے گی اور وہاں جا کے اس کا خون تبدیل کرتی ہے تاکہ بچے کی اس وجہ سے فوتگی نہ ہو جائے. افتخار ٹھاکر نے بتایا کہ وہ اور ان کے لوگ جا کے چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی ملے ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ملے ہیں, پیپل ہو میٹر مطلب ان پولیٹیکل پارٹیز سے بھی جا کے ملے ہیں, ظاہر ہے کون دور ہے ان سے, اور ان کو جا کے اب وہ ایک یعنی لیجسلیشن, قانون بنوانا چاہتے ہیں کہ نکاح نامہ رجسٹرڈ وہ نہیں ہوگا جس میں دلہا اور دلہن کا ایک میڈیکل ٹیسٹ لازمی ہو.
یعنی اس کو لازمی کر دیا جائے گا کہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی اس مرض کے جراثیم ہیں تو پھر یہ نکاح رجسٹرڈ نہیں ہوگا، شادی کی اجازت نہیں ہوگی، تاکہ بچوں تک یہ ظلم منتقل نہ ہو۔ تو وہ قانون سازی کی کوشش علیحدہ ہے جس پہ یہ لگے ہوئے ہیں، پیسے جو اکٹھے کر رہے ہیں چیریٹی کے، وہ پیسہ وہ چیز علیحدہ ہے، جو مراکز قائم کر چکے ہیں وہ چیز علیحدہ ہے، مراکز کی سروسز بچوں کے گھر جا کے ان کو خون پہنچانا یہ علیحدہ ہے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ جو یہ یعنی میں کہتا ہوں کمال کا کام یہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے، اور پختونخوا میں اور پنجاب میں یہ کام کر رہے ہیں، پورے ملک میں اپنے کام کو پھیلانا چاہتے ہیں، اور یہ تو مطلب میری ہر کسی آپ کی میری ہم سب کی دعائیں ان کی کامیابی کے لیے ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ مرض جس خاندان میں آ جائے، صرف وہ خاندان اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ کیا گزرتی ہے ان ماں باپ پہ اور اس خاندان پہ جہاں بچہ خدا نہ خواستہ اس مرض کا شکار ہو جائے معصوم۔ اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ افتخار ٹھاکر کو اس دن مجھے دیکھ کر بالکل ایسا لگا کہ وہ آدمی تو اب ایک صوفی ہو گیا ہے۔ یعنی میں آپ سے گزارش کروں کہ وہ یعنی کہ جس ریسٹورنٹ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے جس کھانے پر، وہاں ظاہر ہے کہ وہاں کا سارا سٹاف وغیرہ بار بار ان کے ساتھ ان کو، تو وہ جو بفے لگا ہوا تھا وہاں پہ ساگ نہیں تھا اس رات، ساگ اور مکئی کی روٹی، تو چونکہ دیوانہ تھا عملہ ان کا، تو انہوں نے خاص طور پہ ان کے لیے ساگ علیحدہ سے بنا کے اسی وقت فریش اور مکئی کی روٹی بھجوائی جو ان کے سامنے رکھی، وہ بھی اٹھا کے انہوں نے اپنے سامنے جو بیٹھے ہوئے مہمان تھے ان کو پیش کر دی کہ یہ لیجیے آپ کے لیے آیا ہے۔ ایک ایک یعنی کام کرنے والا، وہ ویٹر ہو، وہ دربان ہو، وہ سرو کرنے والا ہو، وہ اس کے ساتھ اس محبت سے افتخار ٹھاکر ملا ہے، اس اخلاق سے ملا ہے کہ اس نے مجھے حیران کر دیا۔ مطلب یہ کہ اس کا پورا سراپا جو ہے افتخار کا، اس دن مجھے لگا کہ جیسے سب کچھ وہ انسانوں کو پیش کیے چلا جا رہا ہے، اس کا اخلاق یعنی دیکھ کر میں حیران رہ گیا، اور اس کی گفتگو جتنی بھی ہم دیر بیٹھ گپ شپ لگاتے رہے، نہیں مذاق ہنسی وہ اپنی جگہ تھی، وہ ظاہر ہے کہ وہ ہنساتے رہے بہت، لیکن ان کی ہر بات کے اندر یہی آ رہا تھا کہ یہ تمام چیزیں جیسے کوئی صوفی کوئی باتیں کرتے ہیں کہ یہ کس کام کی ہے، یہ شہرت، یہ پیسہ ہم نے کیا ساتھ لے کے جانا ہے، جتنی بھی خدمت ہم لوگوں کی کر سکیں ہمیں کرنی ہے، جتنا بھی ہم پیار کر سکیں ہمیں کرنا ہے، جتنی بھی محبت خدمت ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں وہ کرنا ہے۔ میں دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ اس دن میں ایک نئے افتخار ٹھاکر سے ملا، اس سے پہلے بھی ملاقاتیں 90 کی دہائی میں اینڈ میں کچھ ہوئی تھیں، اس وقت یہ نئے نئے آئے تھے، اس وقت بھی بہت اچھے آدمی تھے، لیکن اب تو ایک تبدیل آدمی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ان سے مل کے، میں دعا کرتا ہوں ان کی کامیابی کے لیے، میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا ہی جذبہ تمام اداکاروں میں، فنکاروں میں، خوبصورت لوگوں کا میں آئے، اور یہی جذبہ باہر جا کے سوسائٹی میں بھی آئے، ہم بھی ان سے کچھ سیکھ سکیں، اور میرے جیسے لوگ بھی شاید کچھ اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ علیم ڈار فاؤنڈیشن کو یاد رکھیے گا، افتخار ٹھاکر کو دوبارہ پرفارمنس کبھی اس کی دیکھیں تو اس کا اصل کردار بھی ذہن میں رکھ کے اس کی پرفارمنس دیکھیں کہ وہ آدمی جو ہے وہ اب یعنی معاشرے کو واپس دینے کی تگدو میں ایک صوفی، ایک فقیر کا روپ دھار چکا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔